ताज महल, हमारे सामने ताज महल की तस्वीर है। हम सिर्फ ताज महल को ही मोहब्बत की निशानी समझते हैं। हम यही जानते हैं कि इसे शाहजहां ने अपनी महबूबा बीवी मुमताज़ महल से मोहब्बत की याद में बनाया था। दर हकीकत शाहजहां से पहले भी मोहब्बत की खातिर एक बहुत बड़ी बाजी खेली गई थी। ये इश्क की बाजी किसी और ने नहीं, शाहजहां के ही परदादा पहले मुग़ल बादशाह बाबर ने अपनी चहीती बेगम माहम की परीत में खेली थी। बस फ़र्क यह है कि शाहजहां ने मोहब्बत के इजहार के लिए दौलत का सहारा लिया, तो बाबर ने अपनी जाने जान की कोख से निकली जान हुमायूं को हिंदुस्तान का दूसरा मुग़ल बादशाह बनाकर हिंदुस्तान की धरती के साज में इश्क का नगमा छेड़ा। बाबर ने इस नगमे का गीत भी हुमायूं के लिए अपने हाथ से लिखकर एक ख़त की सूरत में इसे भेजा था। मुझे बाबर के 23वीं नस्ल से इसके पोते मिर्ज़ा ने बाबर का ये गीत सुनाया। मेरा इरादा था कि आपको इस ख़त के बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन अभी ये सुन लीजिए, फिर मिर्ज़ा से हुमायूं के बारे में मज़ीद दिलचस्प हिस्ट्री जानते हैं। इस गीत में बाबर की हिंदुस्तान से मोहब्बत और इंसानियत की झलक मिलती है। बाबर ने हुमायूं को लिखा था, मेरे बेटे, हिंदुस्तान में सब मज़हब के लोग रहते हैं। तुम्हें अपने दिल को हर किस्म के मजहबी तासुब, मजहबी नफ़रत से पाक रखते हुए हर एक बरादरी के अकायद, मजहबी ईमान के मुताबिक इंसाफ देना होगा और गाय की कुर्बानी से ख़ुद को ख़ास तौर पर बाज रखना होगा, क्योंकि इसी तरह तुम हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर हुक्मरानी कर सकते हो। तुम्हें सल्तनत की हदूद में मौजूद हर बरादरी के मंदिरों और इबादत गाहों को नुकसान नहीं पहुंचाना। इंसाफ करो ताकि लोग तुमसे खुश रह सकें। इस्लाम की तरक्की के लिए जुल्म की तलवार के बजाय हमदर्दी की शमशीर का इंतखाब बेहतर है। शिया सुन्नी झगड़े को नज़रअंदाज कर देना, ये झगड़े ही इस्लाम को कमज़ोर करते हैं। यहाँ मैंने मिर्ज़ा को 1 मिनट के लिए रोकते हुए ये सवाल पूछा कि जो बाबर अपने बेटे को ऐसी लिबरल और शानदार एडवाइस दे रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, वो भला किसी मंदिर की जगह पर बाबरी मस्जिद कैसे बना सकते थे? शायद बाबर को नहीं पता होगा कि यहाँ मंदिर पहले होगा, लेकिन मिर्ज़ा इस बात पर खामोश हो गए और इन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे मिर्ज़ा ने कहा कि आप पाकिस्तानी लोग बहुत ये कहते हैं कि मुग़ल हुकूमत हमारी थी और हम मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर सैकड़ों साल तक हुकूमत की, तो आपके हुक्मरान बाबर की पॉलिसी पर क्यों नहीं चलते? आपके मुल्क में अहमदी हों, हिंदू हों या मसीही, सब खौफ में रहते हैं। मंदिरों को तोड़ा जाता है, हर दूसरे तीसरे दिन हिंदू लड़कियों का अगवा किया जाता है, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है। अगर आज बाबर जिंदा होता तो वो आपको कहता, बनते मुग़लों के वारिस हो और बर्ताव रवैया वहशियों जैसा है। मैंने मिर्ज़ा को क्या जवाब दिया ये आगे चलकर आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे जब इस ख़त के बारे में मिर्ज़ा बता रहे थे तो मैं सोच रहा था कि हमारा मुआशरा एक ज़माने में कितना लिबरल सेकुलर होता था। उस वक्त भी जब सेकुलर और लिबरल का लफ्ज़ तक किसी ने नहीं सुना था, तब भी औरतों के हकूक़, राइट्स पर जान छिड़की जाती थी। हिंदू बहन भाई मिलकर जुलकर आपस में रहा करते थे। उस वक्त के हुक्मरान कम से कम अपनी पॉलिटिक्स के लिए हिंदू मुस्लिम को नहीं लड़वाते। हमने पिछली किस्त एपिसोड में आपको बाबर की 23वीं नस्ल में इनके पोते मिर्ज़ा सलीम बख्त की वो बातें बताई थी जो उन्होंने दिल्ली में हमें इंटरव्यू देते हुए अपने पुरख पहले मुग़ल बादशाह बाबर के बारे में हमसे शेयर की और हमने आपसे। आज मिर्ज़ा सलीम हमारे साथ हैं और इस दूसरी एपिसोड में हिंदुस्तान के दूसरे मुग़ल बादशाह हुमायूं की ज़िंदगी के बारे में अहम राजों से पर्दा उठाएंगे। हम आपके सामने इस एपिसोड में ये मुकदमा भी रखेंगे कि आखिर हुमायूं ने कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से इनका वतन हिंदुस्तान कमज़ोर होकर हिस्सों में बटा और इनकी ताकतवर मुग़लिया सल्तनत का नामो निशान ना रहा और इनकी नस्ल दिल्ली की राजधानी संभालते संभालते आज दिल्ली ही की सड़कों पर 2 वक्त की रोटी की खातिर साइकिल रिक्शा चलाने तक आ गई। बादशाह बाबर की 9 बीवियों में से एक का नाम माहम बेगम था।
یہ بابر کے جوان سینے میں دھڑکتے دل کے سب سے زیادہ قریب تھیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ بابر کو جس لڑکے بابری سے عشق ہوا اور جس کے عشق میں بابر ننگے پاؤں اور ننگے سر چلا، اپنے اس محبوب کو سامنے دیکھ کر بابر کی سانسیں مارے حسرت اور شرم کے رخ سی جاتی تھیں، اور یہی سانسیں اس وقت بادل بن کر بابر کے تن من پر برسا کرتی تھیں جب ماہم بیگم کے عشق کی گرمی اور حسن کی شوخی بابر کے آس پاس ہوتی تھی۔ بابری سے بابر کو کیا حاصل ہوا معلوم نہیں۔ مرزا سلیم بتا رہے تھے کہ ماہم بیگم سے بابر کو مارچ کے اسی مہینے موسم بہار میں 6 مارچ 1508 کو چاند سا بیٹا ملا۔ میری جب چاندنی چوک میں مرزا سلیم سے ملاقات ہوئی تو اس وقت بھی مارچ کا مہینہ تھا۔ دوسرے مغل ہمایوں بادشاہ ماہم کی کوکھ سے جنمے تھے، اس لیے ہمایوں بھی بابر کے دل کے بہت قریب تھے۔ اسے آپ بادشاہت کا غضب کہہ لیجئے یا باپ کی سکھانے کی غرض سے دی گئی سزا کی ایک نشانی کہ جب ہمایوں نے بادشاہت کے لالچ میں اپنے باپ بابر کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی تو بابر نے بادشاہت کا گر سکھانے کی غرض سے ہمایوں کی غلطی پر اسے آگرہ سے دور 6 ماہ کے لیے قید کروا دیا تھا۔ بابر اس دوران غداری کرنے والے اپنی فوج کے جرنیل شیر شاہ سوری سے اور اس کی حرکتوں سے تنگ آ کر لاہور میں اپنے بھائی کامران سے مدد مانگنے آیا تو واپسی پر اس کے ساتھ 2 دکھ تھے۔ ایک بھائی کی جانب سے منافقت، دل سے ساتھ نہ چلنے کا دکھ، اور دوسرا ماہم بیگم کی تڑپ کا دکھ۔ تڑپ تڑپ کر ماہم بیٹے کی جدائی میں بے چین ہو رہی تھی۔ اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ بابر نے ہمایوں کو قید سے آزاد کروانے کا حکم دیا۔ یہ 1530 کا واقعہ ہے۔ ہمایوں 22 برس کا تھا اور قید میں رہ کر شدید بیمار ہو گیا تھا۔ بابر کو اپنی چہیتی بیگم کا درد ایک آنکھ نہ بھایا اور پھر آسمان نے وہ دیکھا جو دنیا والوں کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ مرزا کہہ رہے تھے کہ ہم دنیا والوں کو صرف وہی نظر آتا ہے جو سامنے ہوتا ہے۔ تاج محل سامنے ہے تو اس کی داستان عشق پر واہ واہ کرتے ہیں۔ جب انسانیت اور محبت کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو ہم سنگ دل لوگ اسے بھلا دیتے ہیں۔ مرزا نے بتایا کہ بابر نے ماہم کے آنسو دیکھ کر ہمایوں کے بستر کے گرد چکر کاٹا، بیٹے کی بیماری خود پر سوار کی اور دعا کی کہ ہمایوں ٹھیک ہو جائے، اس کی بیماری مجھے لگ جائے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ بادل فضا میں بابر کو لے کر اڑ گئے۔ اس دن بارش ماہم بیگم کی آنکھ سے برسی تھی۔ پوچھا کسی نے حال ہمایوں کا تو وہ رو دی۔ ماہم کے آنسو بیٹا تو اسے دے گئے مگر سہاگ لے گئے تھے۔ 26 دسمبر 1530 کو آگرہ کے محل میں بابر 47 سال کی عمر میں یہ جہان چھوڑ گیا تھا۔ مرزا جب مجھے یہ بتا رہے تھے کہ دنیا چھوڑنے سے پہلے بابر اپنی جان من چہیتی محبوبہ بیوی کی کوکھ سے نکلے ہمایوں کو تخت و تاج کا مالک بنا گئے تھے، بابر کے بھائیوں کو مگر بڑے بھائی کے حق میں بادشاہی کا باپ کا یہ فیصلہ بالکل پسند نہ آیا، اور بھائیوں نے ایسے ایسے کام دکھائے کہ حضرت یوسف کے بھائی بھی دیکھتے تو شرما جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مغل سلطنت اور ان کا ملک ہندوستان تباہی بربادی کی دلدل میں غرق ہوتا گیا۔ مرزا سلیم بات کرتے ہوئے رو پڑے کہ جس وقت بابر کی سانس کی ڈوری ٹوٹ رہی تھی، بابر کا بیٹا کامران مرزا ان دنوں قندھار میں تھا، اور یہ خبر سن کر اس نے اپنے بھائی عسکری کو قندھار سنبھالنے کا کہا اور وہاں سے اپنے باپ کو دیکھنے آگرہ آنے کی بجائے، ماں کے غم بانٹنے کی بجائے لاہور آ کر یہاں پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ میں نے مرزا سے سوال کیا کہ نہ جانے ہم حکمرانوں کو، لیڈرز کو اپنے مذہبی رنگ سے دیکھنا کیوں پسند کرتے؟ آپ جیسے ہی ان کی عزت ان کی پاک دامنی کی وجہ سے کریں گے، یہ آپ پر آپ کے اپنے ایمان کی میٹھی بدحواس چھریاں چلا کر ذہنی طور پر گھائل کر دیں گے۔ وہ بھائی لوگ جو مغلیہ حکومت کے اسلامی منظر نامے سے گھائل ہیں، اسے مسلمانوں کی حکومت کہتے ہیں۔ کیا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ باپ کے مرنے پر لالچ، لڑائی جھگڑے کو بت بنا کر اس کی پوجا کی جائے؟ بابر دنیا سے جا چکا تھا، ہمایوں بادشاہ بن چکا تھا۔ ہمایوں نے بڑا دل دکھایا،
پنجاب تو کیا کابل اور قندھار بھی کامران کے حوالے کر دیے۔ کامران نے بھائی کا شکریہ ادا کیا، لیکن غیروں کی باتوں میں آ کر دل ہی دل میں اس نے منافقت دکھائی اور ہمایوں سے بادشاہت چھیننے کے خواب دیکھتا رہا۔ مرزا نے بتایا کہ یہیں سے ہی ہندوستان مغلیہ سلطنت کے کمزور ہونے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ میں نے مرزا کو جواب دیا کہ یاد رکھیے، مغل پیریڈ کے زوال تباہی کے لیے پہلی بنیاد خود مغلیہ فوج کے غدار مسلمان جرنیل شیر شاہ سوری نے رکھی تھی۔ مغلیہ دور میں سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ چاہے وہ بھائی ہوں یا فوجی، اپنوں کے درمیان نفرت کے جام ہمیشہ چھلکے رہتے تھے۔ بھائیوں کو بادشاہت کا شوق چرائے رہتا تھا اور مغل فوجی پاکستان کے جنرل ضیاء الحق کی طرح خلیفہ بننے کے چکر میں اپنے ملک اور قوم کا ستیہ ناش کرتے رہا کرتے تھے۔ کامران کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ مغل فوج کے ایک جرنیل شیر خان شاہ نے اس کے باپ کو آنکھیں دکھا کر بغاوت کر دی تھی۔ وہ اپنی طاقت میں مسلسل اضافہ کر رہا تھا۔ 1537 تک وہ بہار، بنگال اور آسام کا حکمران بن چکا تھا۔ مغل فوج کے اس غدار جرنیل کی وجہ سے کسی بھی وقت مغل بادشاہت اور ہندوستان کی عوام کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی، اور ہمایوں ہندوستان کو ایک رکھنے کا باپ کا مشن پورا کرنے کے لیے اسی سے لڑ رہا تھا۔ لیکن کامران مرزا نے بھائی کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ 1539 میں ہمایوں نے آگرہ کی طرف بڑھتے ہوئے دریائے گنگا کو پار کیا اور چوسا کے مقام پر اپنا کیمپ لگایا۔ کامران مرزا نے اپنے بھائی ہمایوں سے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ شیر شاہ کی فوج نے ہمایوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ کامران مرزا نے چند سپاہی بھیج کر بھائی کو دھوکہ دیا اور مغلیہ فوج تیتر بتر ہو گئی۔ چوسا کی جنگ شیر شاہ نے جیت لی۔ اگلے سال پھر ایک اور جنگ کنوج کے مقام پر ہوئی، جہاں شیر شاہ کی فوج کے ہاتھوں ہمایوں کو اس وجہ سے عبرتناک ہار ہوئی کہ کامران اپنے بھائی کی مدد کو اس بار بھی لاہور سے فوج لے کر نہیں پہنچا تھا۔ یہ 1540 کا سال تھا جب شیر شاہ سوری پورے ہندوستان کا حکمران بن گیا، اور کامران اسی سال 1540 ریور راوی، دریائے راوی کے کنارے عالی شان محل بنا کر اس میں مزے کر رہا تھا۔ یہ بارہ دری آج بھی لاہور میں موجود ہے، جسے کامران کی بارہ دری کہا جاتا ہے۔ کامران نے یہ لاہور میں گرمیوں کے موسم کے لیے بنوائی تھی۔ لاہور ہمایوں نے ہی اپنے بھائی کامران مرزا کو دیا تھا، مگر یہ بھائی ہمیشہ اس کا دشمن بنا رہا۔ ہمایوں بھاگتا دوڑتا لاہور پہنچا، مگر شیر خان نے اسے وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ مرزا نے ہمایوں کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ بھائیوں کی بے وفائی نے بابر کے بیٹے کو غم سے نڈھال کر دیا تھا، مگر ہمایوں نے بدلے میں ان پر ظلم نہ کرنے کا بھی ایک ارادہ کیا ہوا تھا۔ ہمایوں باپ کا وچن نبھا رہا تھا۔ ہمایوں کو اس کے باپ بابر نے بھائیوں پر ظلم نہ کرنے کا کہا تھا۔ ہمایوں جو جنگ میں ہزاروں کو ٹھکانے لگا چکا تھا، اس نے بھائیوں سے نہ لڑ کر خود ٹھکانے لگنے کا فیصلہ کیا۔ بابر نے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی بھائیوں سے لڑنے کی بجائے ہندوستان سے ہجرت مائیگریشن کر کے ایران جانے کی ٹھان لی۔ مرزا جب مجھے یہ بتا رہے تھے کہ بادشاہ ہمایوں جب اپنی ہی خون، اپنے بھائیوں اور اپنی ہی فوج جنرل شیر شاہ کے اکٹ سے تنگ آ کر آگرہ سے ہندوستان چھوڑ کر ایران جا رہے تھے تو لاہور رکے۔ کامران بارہ دری میں ٹھاٹھ سے رہ رہا تھا۔ کامران نے شیر شاہ سوری کے ڈر سے اور منافقت کی وجہ سے ہمایوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو وہاں راوی پار کر کے بھکر اور ملتان سے گزرتے ہوئے خیرپور پہنچے اور پھر امر کوٹ پہنچے۔ ہمایوں بادشاہ کا قافلہ پیاس سے مرتا امر کوٹ پہنچا تھا جب اپنا گھر اور مسلمان بھائی جان کے دشمن بن گئے تھے، تو ایسے میں ایک ہندو بھائی نے ہمایوں کا ہاتھ تھاما۔ یہاں بابر کا امر کوٹ کے ہندو راجا پرساد نے شاندار استقبال کیا۔ رانا پرساد نے نہ صرف شیر شاہ سوری کا کوئی دباؤ قبول نہیں کیا تھا، بلکہ کئی مہینے تک بابر کے خاندان کی سندھ میں خدمت بھی کی۔ ہمایوں نے راستے میں سندھ میں اپنے بھائی ہندال کے استاد شیخ اکبر کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ ہمایوں کے لیے رانا پرساد نے اپنے قلعے امر کوٹ میں رہنے کا شاندار انتظام کر دیا۔ برسوں سے ارمانوں کے ہاتھوں برباد دل لیے پھرتے ہمایوں کی یہاں آہیں سرد نکلی اور یہی ہندوستان کا عظیم بادشاہ اکبر پیدا ہوا۔
دراصل اکبر کا نام ہمایوں نے ان کے نانا اکبر کے نام پر رکھا تھا۔ تو میں یہ سب حیران ہو کر سنتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ وقت کیسے انسان کو سدھارتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ہمایوں گجرات کو فتح کرنے کے لیے گجرات پر حملہ کر رہا تھا تو گجرات کا راجہ چتوڑ فتح کرنے کے لیے چتوڑ پر حملہ کرنے نکلا ہوا تھا، اور اسی دوران ہمایوں کو چتوڑ کی ہندو رانی کا یہ پیغام ملا تھا کہ میں آپ کو اپنا منہ بولا بھائی سمجھ کر آپ سے فوجی مدد کی اپیل کرتی ہوں۔ لیکن ہمایوں نے چتوڑ کی ہندو رانی کی مدد کی اپیل یہ جواب بھیج کر اپنی ٹھوکر پر رکھ دی تھی کہ وہ ایک مسلمان کے مقابلے میں ایک کافر کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور آج وہی ہمایوں مسلمان بھائیوں سے ٹھوکریں کھاتے کھاتے جان بچاتے بچاتے کافر کے ہی مہمان بنے ہوئے تھے۔ میرے ذہن میں خدا کی اس شان کے وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو ایک دوسرے سے ملواتا ہے کا خیال آنے کے علاوہ یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ امر کوٹ آج پاکستان میں آتا ہے اور آگرہ ہندوستان میں۔ اگر آج ہندوستان سے کوئی پرائم منسٹر افغانستان سے گزرتے ہوئے راستے میں لاہور رک کر پاکستان کے پرائم منسٹر سے ملتا ہے تو ہر طرف غدار غدار کے نعرے لگنے کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ مجھے مرزا سے بات کر کے سمجھ آئی کہ دونوں ملکوں کے وہ لوگ جو غدار غدار کرتے ہیں وہ شیر شاہ سوری کے فالورز ہیں، جو دو بچھڑے ہندوستانی اور پاکستانی بھائیوں کو آپس میں لڑوا کر نفرت کی سیاست کرتے ہوئے خود بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ دراصل ایسے ہی لیڈر دونوں ملکوں کے اربوں انسانوں کے سکھ اور سکون کے اصل مجرم ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہمایوں کو اس کے ملک ہندوستان سے بھگانے اور اسے ستانے کے پیچھے تو اس کی اپنی ہی فوج کے غدار جرنیل شیر شاہ سوری کا ہاتھ تھا۔ نہ جانے پاکستان کے وہ لوگ اور لیڈر جو پڑوسی ہندوستان کے ساتھ امن دوستی کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے۔ مرزا اور میں چاندنی چوک میں پیدل چلتے چلتے رستہ بھول گئے تھے۔ گلیاں خاک اڑا رہی تھیں۔ مرزا اولڈ دہلی میں رہتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، نظر کم آتا ہے۔ ہمیں باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی تھی۔ دوسرے مغل بادشاہ ہمایوں کی زندگی کی کہانی کا دیا جو ہم نے چاندنی چوک میں جلا رکھا تھا بجھ رہا تھا۔ بجھتے ہوئے دیے کے اس ایک لمحے میں میں نے مرزا کو کہا کہ ہمارے معاشرے میں بھی امن اور محبت، بھائی چارے، لبرلزم کا دیا یوں بجھتا جا رہا ہے، اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو، ہندوستان کو سیکولرزم یاد کروانی پڑ گئی ہے۔ مرزا بتا رہے تھے کہ ہمایوں کو ہندو برادری کے بعد شیعہ برادری نے بھی بہت سہارا دیا۔ ہندوستان سے ہجرت مائیگریشن کر کے 1543 میں ہمایوں ایران پہنچے تو اسماعیل صفوی کے بیٹے شہنشاہ ایران شاہ طہماسپ ایران کے شیعہ بادشاہ نے ہمایوں کا خوب استقبال کیا اور فوجی مدد دی۔ یہ ایران کے بادشاہ کی مدد تھی کہ ہمایوں کو ہمت ملی اور 22 فروری 1555 کو ہمایوں دوبارہ ہندوستان کے بادشاہ بنے۔ واپسی پر ہمایوں پہ یہ بہت دباؤ تھا کہ وہ اپنے باغی بھائی کامران کو سزائے موت دیں، لیکن ہمایوں نے کسی کی یہ بات نہیں مانی اور اس بات پر وہ قائل ہو گئے کہ اسے کچھ سزا دی جائے، جس پر کامران کو اندھا کروا دیا گیا۔ اس کے بعد ہمایوں نے حج کے لیے کامران کو مکہ روانہ کر دیا، جہاں 1557 میں کامران انتقال کر گئے۔ کامران کے مکہ میں مرنے سے پہلے ہمایوں 27 جنوری 1556 کو اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اگر ہمایوں زندہ ہوتے تو انہیں اپنے بھائی کی موت کا بہت غم ہوتا۔ دونوں بھائی آئے بھی اس دنیا میں 1 سال کے وقفے سے اور گئے بھی 1 سال کے وقفے سے۔ ہمایوں ایک شام اپنی لائبریری کی سیڑھیاں اتر رہے تھے کہ اذان مغرب کی آواز سنی۔ وہ سیڑھیوں پر رک گئے، مگر ان کی لاٹھی پھسل گئی اور وہ سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہو گئے اور انہی زخموں سے ان کا دم نکل گیا۔ ہمایوں نے 4 شادیاں کی۔ ہمایوں کو اپنے باپ پتا بابر سے صرف 1 سال زیادہ عمر ملی۔ بابر کی عمر 47 سال تھی تو ہمایوں صرف 48 سال جیے۔ بابر کے بیٹوں کی طرح ہمایوں کے بیٹوں کو بھی سوائے اکبر کے 50 سال سے زیادہ عمر نہ ملی۔ امان مرزا کی عمر 12 سال تھی تو مرزا محمد حکیم صرف 32 سال جیے۔ ہمایوں کا مقبرہ دہلی میں ہے، جو ہمایوں کی چہیتی بیگم اور اکبر بادشاہ کی ماں حمیدہ بانو بیگم نے اپنے شوہر کی یاد میں بنوایا تھا، جو تاج محل سے بھی پہلے محبت کی ایک نشانی ہے۔ حیرت ہے ایک مرد کا
बीवी की मोहब्बत के लिए बनवाया ताज महल तो दुनिया को बहुत भाता है, मगर एक बीवी के हाथों महबूब शोहर की याद ने बनवाया मकबरा हुमायूं किसी के होंठों पे गीत बनकर कभी नहीं गुनगुनाया। दाह बानो बेगम ने दुनिया की आंखों के लिए सिर्फ मोहब्बत की निशानी मकबरा हुमायूं ही नहीं बनवाया, बल्कि इन्होंने अपने बेटे अकबर की भी ऐसी तरबियत की, ऐसा ट्रेन किया कि बादशाह अकबर का करैक्टर हिंदुस्तान के हर मज़हब के लोगों की आँखों के लिए ठंडक और लोगों के दिलों के लिए सुकून का बाइस बना। मुगल बादशाह के दूसरे दौर की मुगल बादशाहत की ये इतनी सी कहानी है। अंजाम यही होता है कि सब ने एक दिन इस दुनिया से जाना होता है, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है। हुमायूं के बाद इनका बेटा अकबर हिंदुस्तान के तीसरे बादशाह बने। मिर्ज़ा ने अकबर बादशाह के बारे में जो बताया वो आप अगली किस्त एपिसोड में देखेंगे, जिसमें आपको अकबर बादशाह की ज़िंदगी के बारे में अहम इंफॉर्मेशन मिलेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सज्जाद पीरज़ादा को इजाज़त दीजिए।